अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है जनाब, एक सेमिनार हुआ कल वाइट पेपर ऑन इकोनॉमी बाय पीटीआई गवर्नमेंट कि पीटीआई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या थी। उसको बड़ा डिटेल था, बहुत डिटेल सेमिनार था। स्पीकर्स थे, बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे, हमारे वुज़रा थे, और उन्होंने बताया कि किस तरह कि पीटीआई को मिला क्या और पीटीआई ने क्या किया फिर अपने जो हुकूमत थी, जो 3.5 साल का अरसा था, और फिर उसके बाद अभी क्या सिचुएशन है। तो बहुत जो था उसमें इंफॉर्मेशन थी। मैं आपको वो इंफॉर्मेशन क्रक्स बता रही हूँ जो सिंपल आप जो समझ आ सकती है। तो सबसे जो जहाँ से मैंने सुनना शुरू किया, मैं आपको वहाँ से बताती हूँ। डॉक्टर राशिद का मैंने सुना, उन्होंने शुरू किया कि वी शुड नॉट टॉक ऑफ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, हमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब भी कोई मुल्क दिवालिया होने लगता है तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंतज़ार नहीं करते, वो पहले से चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, और जब भागते हैं तो सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर उन्होंने बताया कि कोविड में क्या सिचुएशन थी, और कोविड में उन्होंने कहा कि मैं गलत था लेकिन इमरान खान ठीक था। उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि लॉकडाउन होना चाहिए कंप्लीट, और खान साहब ने कहा था कि नहीं, और वो बात सही थी। और एक और उन्होंने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात की कि टू रिमूव अ सिटिंग गवर्नमेंट इन मिडल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस वाज अ बिग मिस्टेक। बहुत बड़ी गलती थी उस वक्त में एक सिटिंग गवर्नमेंट को निकालना। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता और मैं निकालना भी चाहता तो मैं कहता थोड़ा सा वेट कर लो, अभी हालात नहीं ठीक। लेकिन जो अक्ल के अंधे यहाँ हैं, अपने अनापरस्त लोग, उन्होंने नहीं सोचा ये मेरे अल्फाज हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि, और एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी की जो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ नॉट अ बिग सरप्राइज वेपन। विमेन ऑफ पाकिस्तान आर गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि ये कि विमेन जो हैं जब तक साथ देंगी तो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद था उनका डॉक्टर सलमान शाह। उन्होंने बताया कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है, इंपोर्ट पे डिपेंड करती है। सारी इंपोर्ट पे हम जो बिजली चला रहे हैं हम उसको डॉलर में पे कर रहे हैं। सबसे बड़ा देखिए, किसी भी एक समझने की ज़रूरत है, इंपोर्ट क्या है। इंपोर्ट हमारा जो है वो खर्चा है, और एक्सपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट जो हम बाहर बेचते हैं वो हमारी आमदनी है। हमारी आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए हमारे खर्चों से। हर घरेलू, एक मैं आपको सिंपल एक घर के लिए भी मैं बता रही हूँ आमदनी। तो हम इंपोर्ट पे इतना डिपेंड करते हैं, हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे, अपनी बिजली हम नहीं बना सकते। तो हर महीने उन्होंने ये कहा कि हर महीने जो हमारे रिजर्व हैं वो वैसे ही कम होते जाएंगे। जो 5.8 रह गए वो भी 4-5 महीनों में ख़त्म हो जाएंगे, और इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट और चीज़ों में बिजी है। रिस्क प्रीमियम की उन्होंने बात की कि 5% था शौकत तरीन साहब के टाइम पे, और अब वो 100% है। जब रिस्क प्रीमियम से उन्होंने कहा कि किसी की परफॉर्मेंस देखनी हो कि तो रिस्क प्रीमियम से देखें। 5% जो रिस्क होता है किसी पे क्रेडिट पे, तो वो 5% था एक रीज़नेबल, अब वो 100% है अभी इस गवर्नमेंट में। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाना है तो हमें अपने कर्जे स्केड्यूल करवाने भी ज़रूरी हैं, IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। और एनर्जी सेक्टर, एनर्जी पे उन्होंने बहुत फोकस किया। उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर की बहाली हमें अपने डोमेस्टिक सोर्सेज पे रिलाई करना होगा। जो हम बाहर से एनर्जी ख़रीद रहे हैं उसकी वजह से जो है ना, हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, बिजली महंगी है, और हमें हाइडल पावर पे डिपेंड करना होगा, सोलर पावर पे डिपेंड करना होगा, और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। यानी कि अभी हम टेक्सटाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, चावल पे डिपेंड कर रहे हैं। हमें नई नई चीज़ें बनानी होगी, वैल्यू एडिशन करनी होगी, अपने यूथ बल्ज को इस्तेमाल करना होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत रिफॉर्म्स हुए थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी इतनी नहीं है, इतनी हमारी ऑन बोर्ड नहीं रहती। ब्यूरोक्रेसी का तो अपना ही मसले रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट देनी पड़ेगी अगर अब आगे हमने कुछ करना है। तो इसके बाद शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बताया कि हमें क्या मिला और हमने क्या किया। तो 19.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट मिला। और उस वक्त उन्होंने एक बात जो बताई वो बड़ी ज़बरदस्त थी, जो मैंने भी पहली दफ़ा सुनी, कि पाकिस्तानी रुपए को ओवर वैल्यू रखा गया, जान के एक ओवर वैल्यू रखा गया। उसकी क्या वजह थी? अपने आप को दिखाना कि हमने बड़ा, अभी भी यही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की इकनॉमिक्स में नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ डारनॉमिक्स में होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की किसी इकनॉमिक्स में नहीं होता, रुपये को हमेशा कम रखा जाता है। चाइना ने कम रखता है। कम रखने का ये होता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो सस्ती हो जाती है, और लेकिन जो हमने रखा रुपये को 23% ओवर वैल्यू रखा। उससे क्या हुआ, जो हमारी एक्सपोर्ट थी, हमारी इंपोर्ट सस्ती होगी, एक्सपोर्ट महंगी होगी। तो यानी कि वही बात आ जाती है कि हमारे खर्चे, हम इंपोर्ट पे डिपेंड करना शुरू हो गए। हमने अपनी चीज़ें बाहर बेचनी कम कर दी और इंपोर्ट जो है वो ख़रीदना ज़्यादा शुरू कर दी। तो वो हमें बहुत लॉस हुआ। उसमें जो उन्होंने लॉस बताया, बड़ा अजीब बात उन्होंने बताया कि 2013 में 25 बिलियन की हमारी थी एक्सपोर्ट्स थी, और बांग्लादेश की उस वक्त 27 बिलियन की थी। और जो 5 साल बीच में कम हुई, बीच में 2 बिलियन कम हुई, फिर उसके बाद दोबारा से 2017-18
سے پہلے 17 میں یہ 24 تقریباً پھر 25 بلین ہوگی, اور اس عرصے میں بنگلہ دیش کی 37 بلین ہوگی, 37 بلین ہوگی. یعنی انہوں نے 12 ارب کروڑ روپے کا فائدہ اٹھایا اور ہم نے نقصان اٹھایا. جو ہم اس سارے سالوں کا نقصان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی خزانے کو 33 بلین کا ٹیکہ لگایا اوور ویلیو رکھنے کے چکر میں, صرف اپنے نمبر بنانے کے چکر میں. ڈارنامکس نے کیا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں, اس کا تو کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے نا پاکستان میں. پھر انہوں نے بتایا کہ وہی والی بات, ہم پھر کووڈ آ گیا, NCOC نے بہت اچھے طریقے سے کیا, کووڈ کو کیا. ہم نے جو ٹیکس کلیکشن بہت زبردست کی, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اس کے لیے ٹیکنالوجی کا, اور ہماری جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ ہماری رہی 3700 ارب سے لے کے پھر 6.15 ٹریلین ہو گئی. ہم نے ایک سال میں 1500 ارب ٹیکس کلیکشن زیادہ کی. بہت زبردست یہ نمبر ہے. ہم نے اتنا بڑھایا, 55 لاکھ نئی نوکریاں کی, 19 بلین کو کم کیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا. اس کے علاوہ ہمارے ریزرو, تو آپ کو سب کو شاید یہ یاد ہو گیا کہ ریزرو ہمیں 9 بلین کے ملے تھے, ہم نے پھر اس کو کیا 16 تک لے کے گئے, اور پھر اب وہ 5 ہیں. 5 بھی نہیں ہے, وہ ایک آدھی رہ گیا, کیونکہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کے پیسے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ جو انہوں نے بہت کچھ اہم جو باتیں بتائیں, ہاں ایک بہت اہم بات انہوں نے بتایا کہ ہماری جو اکانومی کی گروتھ جو 7% گروتھ 6% گروتھ ہوئی, یہ بہت بڑی بات ہے. 17 سالوں میں ہوئی, اور 17 سالوں کے بعد ہوئی. لیکن جو 17 سال پہلے ہوئی تھی, ایک ایوب دور میں تھی اور ایک ضیاء الحق دور میں جو تھی, اور جو مشرف دور میں تھی, جو ہماری گروتھ, وہ ہمیں باہر سے ڈالر ملے تھے تب وہ اتنی زیادہ تھی. یعنی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی اسٹریٹجیز اپنائی تھی. وہ اس وقت ہم وار آن ٹیرر کر رہے تھے, ٹیررزم کی جو وار ہم لڑ رہے تھے, پھر ہم جو افغانستان کی وار لڑ رہے تھے. ایوب دور میں بھی ایسا ہی کچھ انہوں نے بتایا. تو وہ ہمیں باہر سے ڈالر مل رہے تھے, ہم ڈالر منگا رہے تھے, تو اس چکر میں ہماری جو تھے گروتھ بڑی تھی. ابھی ایسا کچھ نہیں تھا. ابھی تو وہ ہمارے اگینسٹ تھے. انہوں نے بتایا کہ IMF کی بھی انہوں نے بہت زیادہ ہمیں سخت جو تھی شرائط پہ قرضہ دیا تھا, کیونکہ ہم نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو اس وجہ سے بہت سارے جو مشکل حالات میں یہ اکانومی کی یہ کنڈیشن, اور یہ زبردست ہماری جو اکانومی کی تھی. بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ بہت لینتھی ہو جائیں گی. اس کے بعد آخر میں خان صاحب نے خطاب کیا, اور پھر میں وہی کہوں گی کہ خان صاحب کی کبھی میں کہتی ہوں کہ بیسٹ اسپیچ کون سی تھی, تو یہ ون آف دا بیسٹ تھی, جس میں بڑی انفارمیشن تھی. بیسٹ میں اس کو اس حساب پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں. تو خان صاحب نے کہا کہ ہمارے 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے. لوگوں کو لوگ جو ہے مایوس ہوئے ہیں کہ 30 سال سے جو لوگ مسلط تھے ابھی دوبارہ ان کو مسلط کر دیا گیا. تو اس سے لوگوں میں مایوسی پھیل گئی. پھر کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارا جو ہے بہت بڑا سہارا ہے, ہر چیز میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ابھی وہ کیونکہ جب لوگوں نے انہی کی شکلیں دیکھی نا تو لوگ مایوس ہوئے. تو ایک چیز خان صاحب نے کہی کہ اکانومی کنیکٹڈ ہے, پالیٹکس اور اکانومی کنیکٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں دونوں میں. ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے, اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. یہ بہت اہم ہے, اور یہی چیز جو ہے ابھی بہت سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, جو بھی میٹنگز کر رہے ہیں سارے کہہ رہے ہیں. اور ایک خان صاحب نے بڑے سمپل الفاظ میں ایک بات بتائی کہ جو ملک اپنی انکم نہیں بڑھائے گا وہ کیسے آگے بڑھے گا. تو سب سے پہلے جو ضروری تھا جب ہم حکومت ملی کہ ہم نے اپنی انکم کیسے بڑھانی ہے, اپنی ڈالر انکم بڑھانا بہت ضروری ہے. تو اور اس وقت جب خان صاحب کہتے ہیں جب ہماری حکومت ملی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری پرائرٹی نہیں تھی انکم بڑھانا. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انکم بڑھانے کے کیا طریقے. انکم بڑھانے کے طریقے ہیں سب سے پہلے ایکسپورٹ, اپنی آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا امپورٹ ہمارا خرچہ, ایکسپورٹ جو ہے ہماری آمدنی بڑھانا, اور اس کے علاوہ ریمیٹنسز بڑھانا, اس کے علاوہ IT سیکٹر کو سپورٹ دینا. اور یہ انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ جب ہم لوگ آئے تو ہم نے جب دیکھا, ہم نے یہ چیزیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی نے انسینٹیو دینے کی کوشش ہی نہیں کی ہے اس سیکٹر کو, IT سیکٹر کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. ایکسپورٹ کے لیے اتنی پرابلمس کھڑی کی جاتی ہیں کہ ایکسپورٹ ہماری اس طرح بڑھ ہی نہیں سکتی, کمپیٹیٹیو ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں ایکسپورٹ نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے دوسری کنٹریز کے ساتھ, اس کو کمپیٹیٹیو بنانا بہت ضروری ہے. اگر ہماری بجلی مہنگی ہوگی, ہم ایکسپورٹ کو ٹیکسز زیادہ لگائے ہوں گے تو ہماری ایکسپورٹ مہنگی ہوگی. باہر جا کے پھر باقی انڈیا کی, بنگلہ دیش کی جو ہے وہ سستی ملے گی, تو لوگ کون سی لیں گے, لوگ سستی چیز لیں گے نا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو سبسڈی دیں گے, اس کو بجلی میں ہر طرح کے ٹیکس ریبیٹس دیں گے, تو ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو ہوگی اور باہر جا کے وہ سستی بکے گی. ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہمارا جو ہے آمدنی بڑھے گی, ہمیں ڈالر انکم چاہیے. تو یہ خان صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے سمجھایا کہ ہمیں کسی نے توجہ ہی نہیں دی تھی اس وقت تک. تو ہم نے اس پہ سب سے پہلے اس پہ توجہ دی, اور اتنا زیادہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمیں جس طرح کے حالات ملے تھے, 19 بلین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا, اس کے علاوہ سچویشن کیا تھی, اور میڈیا پروپیگنڈا اس قدر زیادہ تھا. اچھا انہوں نے بڑی مزے کی بات کی کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ
ہوئی اور اس میں بڑے انہوں نے ہنس کے کہا کہ بڑی جناب سارے کنسنسس ہو رہا ہے کہ ڈالر ملک سے باہر نہیں لے کے جانا, ڈالر رکھنا ہے. تو بھی ڈالر بھیج کون رہا ہے باہر؟ سارے منی لانڈرر بیٹھے ہیں مل کے اور کہہ رہے ہیں کہ ڈالر باہر نہیں بھیجنا. بھئی تم اپنا ڈالر نہ بھیجو نا. حدیبیہ پیپر مل, یہ سارا جو آپ کے جتنے بھی آپ نے سرے محل بنایا, آپ کے سوئس بینکوں میں پیسے, یہ کہاں سے ڈالر, کس کا ڈالر ہے اور کون لے کے جا رہا ہے؟ جو ڈالر اپنا لے کے گئے وہی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈالر باہر نہیں بھیجنا. تو یہ لوگ اب اس چیز کو نا بائی نہیں کرتے, اس لیے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر وہ خان صاحب نے وہی چیزیں بتائیں کہ میڈیا پروپیگنڈا بھی تھا, سب کچھ تھا. پھر بھی جو ایکسپورٹس, کیونکہ ایکسپورٹ کو انسینٹیو دیا گیا, یعنی ہم بہت چیزیں کہتے ہیں کہ ہو گئیں, یہ پی ٹی آئی کے دور میں 7% رہا, اتنا, لیکن جو کیسے ہوئی, تھوڑا سا خان صاحب نے اس پہ جو وائٹ پیپر تھا اس پہ زیادہ فوکس کیا کہ ہوئی کیسے. تو ایکسپورٹ جو ہے جو 32 بلین ہوئی, ریمیٹنسز 31 بلین, یہ ہسٹری میں ہوئے پہلی دفعہ. تو اس کو کیوں ہوئے؟ ان کو انسینٹیوائز کیا گیا, انسینٹیو دیے گئے کہ ریمیٹنسز اگر لوگ دے رہے ہیں, جیسے روشن ڈیجیٹل پاکستان ہے, اس کے علاوہ ٹیکس میں ایکسپورٹس کے میں جو انڈسٹری تھی اس کو بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا گیا, ان کو سہولیات دی گئیں. تو اس وجہ سے جو ایکسپورٹ بڑھی ہماری, ریمیٹنسز بڑھے ہمارے. ٹیکس کلیکشن پہ جو خان صاحب نے بتایا کہ ہم نے بہت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے ٹیکس کلیکشن کیا, یعنی اس کو ٹیکنالوجی کو یوز کیا اس میں. ایسا نہیں کر دیا کہ بس ٹیکس بڑھا دیا جیسے یہ لوگ کرتے ہیں کہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں آتے, جو جیسے ہم نوکری پیشہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس بڑھا دیں گے, ٹیکس ان کا ڈبل ہو جائے گا. یہ ٹیکس کے طریقے نہیں ہیں. ٹیکس ہے کہ ٹیکس بیس آپ نے بڑھانی ہوتی ہے. تو 34 ملین نئے ٹیکس پیئر ڈسکور کیے. وہ کیسے کیے؟ نادرا کے ساتھ بیٹھ کے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. نادرا کے ساتھ بیٹھ کے کیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹریکنگ سسٹم اس میں یوز کیا. اور پھر وہی بات انہوں نے بتائی کہ 55 لاکھ نئی نوکریاں جو ہیں ہماری پیدا ہوئیں. کنزیومر پرائس انڈیکس جو تھا, یعنی کہ جو آٹے گھیل اور اس طرح کی جو ان کی پرائسز سے جو چیزیں نکلتی ہیں, اچھا اس وقت جو تھا پرائز جو ہے وہ بہت زیادہ تھی. اس کو کموڈیٹی سائیکل کہتے ہیں. ایک دم سے پرائز بڑھی تھی. اور پھر بھی ہمارا جو تھا کنزیومر پرائس انڈیکس 12%, سینسٹیو پرائس انڈیکس 14%, جو کہ اب حکومت میں کنزیومر پرائس انڈیکس 25% اور سینسٹیو پرائس انڈیکس جو 30%. یعنی کہ چیزیں, میں آپ آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو چیزوں کی جو عام استعمال کی چیزیں ان کی پرائسز کتنی ہوگی, کتنی زیادہ ہوگی. 100 سے 200% زیادہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں اس کی پرائسز ہو چکی ہیں. یعنی کہ یہ حالات ہو چکے ہیں. اور یہ اس وقت کی ہم کمپیریزن اس وقت سے کر رہے ہیں جب کرونا تھا, جب سپر سائیکل, کموڈیٹی سپر سائیکل جسے ہم کہتے ہیں, وہ آیا ہوا تھا. اس وقت سے ہم اپنا کمپیئر کر رہے ہیں. ڈالر کی پرائس آپ سب کو پتہ ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ ڈالر کا جو ریٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے اور ڈالر کا جو ریٹ آفیشیل آتا ہے اس میں بہت فرق ہے. 226 تقریباً وہ ریٹ آ رہا ہے اور جو ڈالر کا مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ 260 ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ فرق کبھی نہیں ہوتا. جو ڈالر کا ریٹ ہے اس سے تھوڑا بہت نیچے رکھنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو. تو یہ یعنی اکانومی کے حالات عجیب و غریب حالات ہیں, کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا. سوچ رہے ہیں تو جناب آڈیو نکل آئے, ویڈیو نکل آئے, عمران خان کو نااہل کر دو, کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی کیا ان کی ہے. خان صاحب نے یہ بتایا کہ ہمارے 2 بہت اہم پروجیکٹ تھے جس میں ہم نے ڈالر کی انکم کرنی تھی. یہ بنڈل آئی لینڈ کراچی کا, راوی سٹی کا انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بڑا زبردست پروجیکٹ تھا. اس میں ہم نے پلانٹس ایسے لگانے تھے جو پانی کو, راوی کے پانی کو صاف کریں, اور ایسی کچھ فوڈ سیکیورٹی کے لیے کچھ بھی ایشوز کرنے تھے, وہ انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی. اس کے علاوہ جو بنڈل آئی لینڈ کراچی کا تھا پروجیکٹ, اس میں بھی انویسٹمنٹ آنی. بیسیکلی اس میں باہر سے لوگوں نے ایسے پروجیکٹس بنانے تھے کہ باہر کے لوگ انویسٹمنٹ کریں. تو سندھ گورنمنٹ نے NOC دیا اور NOC دے کے واپس لے لیا. اس کے علاوہ ایک اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو رہی تھی جس میں چائنا نے کے ساتھ جن سے ہم نے کام کرنا تھا, لیکن چائنا کیونکہ جب کووڈ آ گیا تو وہ نہیں ہو سکا. اچھا, اب خان صاحب نے جو آخر میں بتایا وہ, اور سب سے اہم بات جو خان صاحب نے کہی, ایک بات وہ یہ کہ خان صاحب کی باتیں جو ہیں وہ امید کی کرن دیتی ہیں. ابھی ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا, کیا ہوگا, اگر کوئی حکومت کوئی بدلتی بھی ہے تو ہو گیا کیا اس ملک کا. لیکن خان صاحب نے بہت زبردست سلوشن بھی بتایا, ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے کہا سب سے پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں. ایسی حکومت آئے جو ریپرزینٹیٹیو ہو, جو پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو, اور اس وقت صرف عمران خان کے ساتھ ہی پبلک کھڑی ہے, سب کو پتہ یہ. اور الیکشن ہونے چاہیے, ایسے لوگ آئیں, بڑی اچھی بات, ایسے لوگ آئیں جو الیکشن کے ذریعے آئے ہوں, آکشن کے ذریعے نہیں آئے ہوں. یعنی آکشن جو لگی تھی نا یہ ادھر سندھ ہاؤس میں, ویسی آکشن کے ذریعے نہ آئے ہوں. تو اس گورنمنٹ کے پاس مورل اتھارٹی ہے. جو گورنمنٹ آکشن کے ذریعے آئی ہے اس کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی. اور دوسری بات انہوں نے کی رول آف لاء کی. رول آف لاء جب آئے گا تو تب جو ہے اکانومی بہتر ہوگی. اکانومی جو ہے, بات انہوں نے پھر وہی کی کہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے رول آف لاء سے. 2 چیزیں, الیکشنز اور رول آف لاء,
یہ دو چیزوں کے بغیر جدھر آج اللہ نے پاکستان کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے بغیر پاکستان کو کوئی نہیں اس مشکل وقت سے نکال سکتا. یہ جو ان کی اب کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ جو باجوہ صاحب جو ہے نا، جو بہت حرفن مولا ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اکانومی کی بات کریں، احتساب کی بات نہ کریں، رول آف لاء کی بات نہ کریں. حالانکہ ہر جگہ، ہر ملک میں جہاں رول آف لاء ہے وہی پراسپیرٹی بھی ہے. ایسا نہیں ہے، ہم کبھی بھی اس کو الگ سے نہیں دیکھ سکتے. چائنا اگر جو ہے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے 450 وزیروں کو چڑھایا بھی ہے، انہوں نے جیلوں میں بھی ڈالا ہے. تو پھر رول آف لاء کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ہماری انویسٹمنٹ آئے گی، ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آئیں گے اور وہ انویسٹمنٹ کریں گے. جب ایک رول آف لاء، کیونکہ وہ ابھی ڈرتے ہیں نا کہ کیا ہو جائے گا، انصاف نہیں ہے. جب رول آف لاء ہم دیں گے تو ہماری انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اور ظاہرہ خان صاحب کے لیے تو سب کچھ ہوگا انشاءاللہ اس دفعہ. اور اداروں کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. سب سے اہم ہے میرے خیال میں یہ اداروں کو مضبوط کرنا. جیسے انہوں نے FIA ختم کی، اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے رکھا، وہ نیب ختم کی ہے. اور نیب کا قانون جس طرح انہوں نے بتایا کہ وائٹ کالر کرائم کو کرنا ناممکن ہو گیا، جو اب بن گیا. ظاہر ہے اب انہوں نے تو اپنے لیے بنایا. تو اس وقت ریسٹرکچرنگ کرنا، بڑے بڑے اداروں کی ریسٹرکچرنگ کرنا بہت ضروری ہے. اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کے لیے ریفارمز، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت ضروری ہے. ایکسپورٹ کی بات تو انہوں نے کی کہ ایکسپورٹ تو بڑھانی ہے، IT سیکٹر کو بڑھانا ہے. اچھا، ایک اور جو سب سے اہم تھا کہ ٹورزم، پاکستان کا جو ٹورزم پوٹینشیل ہے وہ زبردست ہے. جیسے انہوں نے بتایا، آسٹریلیا سے کسی ایکسپرٹ نے کہا کہ پاکستان دنیا کا سکینگ کیپٹل بن سکتا ہے، سکینگ کیپٹل، کیونکہ اتنی اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں اور یہاں لوگ آئیں گے. اگر ہم اس طرح کی چیزوں پہ توجہ دیں اور ریگولیشن کریں، ریفارمز کریں اداروں کی. اور سب سے بس دو چیزیں خاص بات ہے انہوں نے کہا بہت اہم ہے، رول آف الیکشن کروائیں اور رول آف لاء میں یہ ساری باقی چیزیں آ جاتی ہیں. تو جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ جو پاکستان کو یہ مشکلات ہیں اس سے ہم نکل جائیں گے. امید کی کرن ہمیشہ کی طرح خان صاحب کا سن کے تو انشاءاللہ امید ہے ہمارا پاکستان دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو.